नमस्कार। पाकिस्तान में आई है बाढ़ और ऐसी बाढ़ जो कि हिस्ट्री में रिकॉर्ड नहीं हुई, ऐसी बाढ़ कभी भी। उसके लिए इमरान खान ने 500 करोड़ इकट्ठे किए हैं और इमरान खान की पार्टी के लोग बोल रहे हैं कि व्हाट इज द गवर्नमेंट डूइंग। गवर्नमेंट क्या कर रही है? अभी तक गवर्नमेंट में बहुत जगह से एड आई है, लेकिन गवर्नमेंट के कुछ ऑफिसर्स, गवर्नमेंट के कुछ लोग बाहर बैठे हैं। नवाज शरीफ लंदन में बैठे हैं, अभी तक पाकिस्तान आने का कोई नामो निशान नहीं है। इसी में बात करने के लिए हमारे साथ शहनाज खान जी हैं, जो कि इमरान खान की पार्टी से नहीं, पाकिस्तान की एक रेप्यूटेड पॉलिटिशियन है, किसी और पार्टी से हैं, सीनियर लीडर हैं वहां की। मैम, एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा। मैम, ये बताइए कि क्या पोजीशन है बाढ़ की और क्या पोजीशन है, क्या गवर्नमेंट इसको सही तरीके से टैकल कर रही है? अच्छा, पहले तो मैं बता दूं कि मेरा ताल्लुक बराबरी पार्टी पाकिस्तान से है और इसके चेयरमैन जो हैं वो जवाद अहमद साहब हैं, जो कि मशहूर गलूकार, सिंगर, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, समाजी कारकुन भी रह चुके हैं और अभी तक वो इसमें बहुत एक्टिव हैं। तो वो पार्टी को हेड कर रहे हैं और हमारी पार्टी जो है लेफ्ट की पार्टी है। इसका मतलब है कि हम मजदूरों, किसानों, मेहनत कशों, मिडिल क्लास इसके साथ खड़े हैं और ये पार्टी इन्हीं की पार्टी है। तो उसके बाद मैं जो अभी इस वक्त फ्लड हैं पाकिस्तान में, उसका मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि हालात ज़ाहिर है कि पूरी दुनिया में ये बात सबको मालूम है कि हालात बहुत ख़राब हैं और इस वक्त तकरीबन कुछ जो अदाद शुमार हैं उनके मुताबिक 2000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो उनकी जानें वो अपनी खो बैठे हैं और मिलियंस जो हैं वो बेघर हैं या मुतासर हुए हैं। तो तकरीबन 1/3 जो है वो पाकिस्तान अंडर वाटर है। जो 2010 के सैलाब थे उसमें उस वक्त भी मैं एक और ऑर्गेनाइजेशन के साथ थी और मैंने सिंध में और केपी में, नौशहरा के इलाके में मैंने जाके खुद देखा था। उस वक्त 1/5 पाकिस्तान जो था मेरा, जहाँ तक मुझे याद है, वो अंडर वाटर था। तो ज़ाहिर है कि इस वक्त हालात उससे भी ज़्यादा ख़राब हैं और लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प चाहिए। अब जहाँ तक गवर्नमेंट का सवाल है, देखिए गवर्नमेंट्स जो होती हैं वो वही करती हैं जो गवर्नमेंट्स करती हैं। जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, चाहे उसमें इंडिया हो, पाकिस्तान हो या बाकी जो ममालिक हैं, उसमें जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर होता है वो उतना एफिशिएंट नहीं होता जिस तरह से कि होना चाहिए। लेकिन ज़ाहिर है कि पाकिस्तान में जो है वो पूरी तरह से कोशिश की जा रही है कि उनकी मदद की जाए। मैं एक्चुअली जो समझने वाली बात है वो ये है कि ये फ्लड्स, क्योंकि इस दफ़ा जो फ्लड आए उसमें सिर्फ पहले जो फ्लड थे वो दरियाओं का पानी जो था वो बाहर निकला और उसकी वजह से फ्लड आए। इस दफ़ा बारिशें और उसके साथ ये पानी जो था ये मिल के उससे तबाही ज़्यादा हुई। अब जो हमारा फोकस है बराबरी पार्टी पाकिस्तान का, हम ये कहते हैं कि कोई भी जो डिज़ास्टर होता है उसमें एक तो नेचुरल एलिमेंट होता है लेकिन साथ में मैन मेड एलिमेंट भी होता है। और पाकिस्तान, आपको मालूम है कि इस वक्त मेरा ख्याल है कि 7वें जो उस पे है नंबर पे, जो कि जो एनवायरमेंटल ग्लोबल चेंज है उससे जो लोग, जो ममालिक मुतासर होते हैं, पाकिस्तान उसमें बहुत ही हाई लिस्ट पे है और आई एम श्योर कि इंडिया भी होगा, अगर बांग्लादेश भी होगा, क्योंकि हमारे जो ममालिक हैं वो कार्बन फुटप्रिंट तो उनका बहुत कम है, क्योंकि जो ममालिक तरक्की याफ्ता है वो ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो होता है वो गरीब ममालिक पे ज़्यादा होता है। अब पाकिस्तान में भी ज़ाहिर है और कहीं भी ऐसा होता है कि जब डिज़ास्टर होता है तो उसमें ज़्यादातर गरीब ही लोग जो हैं वो मुतासर होते हैं। एक प्रॉब्लम जो पाकिस्तान के हवाले से, एनवायरमेंटल इश्यूज़ के हवाले से है, वो मैं कहूँगी कि गुर्बत और एनवायरनमेंट ये साथ-साथ चलती हैं। मतलब एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन से गुर्बत ज़्यादा होती है और गुर्बत जहाँ ज़्यादा होती है वहाँ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन ज़्यादा होती है। इसका मतलब ये है सिंपल सा
کہ جب لوگوں کی پہنچ نہیں ہوتی گیس تک یا بجلی تک تو وہ لکڑیاں جلاتے ہیں، لکڑیوں سے وہ اپنی روزمرہ کی جو ضروریات ہیں وہ پوری کرتے ہیں لکڑیاں جلا کے. اس سے جنگلات پہ بہت زیادہ اثر پڑتا ہے، اور پھر جیسے جیسے آبادی بڑھتی ہے اس طرح سے وہ اس کا امپیکٹ زیادہ ہوتا ہے. اور جب آپ اسی طرح سے ٹمبر مافیا ہے وہ بھی بہت ایکٹیو ہے. تو پاکستان میں جنگلات کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اس کو جب تک ایڈریس نہ کیا گیا تو مجھے فکر ہے کہ آئندہ یہ حالات زیادہ خراب ہو سکتے ہیں، کیونکہ جنگلات جو ہیں، اور یہ میرا خیال ہے کہ پوری دنیا میں یہ سب کو معلوم ہے کہ جنگلات فلڈز کو کنٹرول کرنے میں یا اس کی سیویرٹی کم کرنے میں بہت ہی اہم کردار ادا کرتے ہیں. جہاں جہاں درخت ہوتے ہیں، ایک تو وہاں پانی جب بہت تیز بارش ہوتی ہے یا ریلا آتا ہے تو پانی زیر زمین جذب ہو جاتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ سرفیس سے بہہ کے اور پھر سمندر میں چلا جائے. ایک تو پھر اس سے واٹر لیول، انڈر گراؤنڈ واٹر لیول اس سے زیادہ ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ جب وہ بارش ختم بھی ہو جاتی ہے تو وہ پانی کم از کم لوگوں کو استعمال میں آتا ہے. اور اس کے علاوہ جہاں جہاں تیز بارش اور سیلاب کا ریلا آتا ہے وہاں پہ وہ جو زمین ہوتی ہے واٹر لاگنگ سے یا پھر جو ٹاپ لیئر ہوتی ہے سوائل کی وہ اس کے ساتھ بہہ جاتی ہے. دونوں صورتوں میں وہ زمین کاشت کاری کے قابل نہیں رہتی. اس سے جو لیٹر ایفیکٹس ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ نقصان دہ ہوتے ہیں. تو اس میں مین میڈ فیکٹرز جو ہیں وہ کافی زیادہ ہیں، کچھ ہمارے کنٹرول میں ہیں، کچھ جو گلوبل لیول پہ ہیں وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں. تو یہ بات لوگوں کو سمجھنے کی ہے. اور جو اصل میں جو میں بات کہوں گی وہ یہ کہ غربت کا اس میں بہت بڑا حصہ ہے، کیونکہ جو ہم شہروں میں دیکھتے ہیں جو غریب لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس گھر نہیں ہوتے، وہ ایسی جگہوں پہ دریا کے بیڈ میں یا ندی نالوں کے بیڈ میں جب وہ خشک ہوتے ہیں وہاں وہ اپنے جھگیاں یا کچھ بنا لیتے ہیں. جب بارش آتی ہے تو پانی کی obstruction ہوتی ہے. اسی طرح جو کنسٹرکشن اگر کہیں پہ بھی ہو رہی ہو اور وہ انوائرمنٹل کنسیڈریشن کے حوالے سے نہ کی جائے، اور جہاں بھی کنسٹرکشن ہے چاہے وہ پکی آبادیاں ہیں، چاہے وہ کچی آبادیاں ہیں، چاہے وہ کمرشل سینٹرز ہیں، لیکن اگر وہ کنسٹرکشن پانی کے بہاؤ کے راستے میں ہوگی تو اس سے وہ بیک فلو جو ہے اسے ظاہر ہے کہ فرق پڑے گا. تو یہ سب چیزیں جو ہیں میرا خیال ہے کہ ہمیں لانگ ٹرم میں دیکھنے کی ضرورت ہے. اس وقت جو امدادی ایفرٹس ہیں وہ ہر کوئی کر رہا ہے، میں یہ نہیں کہوں گی کہ کوئی نہیں کر رہا. آپ کو معلوم ہے کہ جب زلزلہ آیا تھا پاکستان میں، جب 2010 کے سیلاب بھی آئے تھے، تو ایک نیشنل آپ سمجھ لیں کہ کوہیسونیس ہوتی ہے جو ڈیولپ ہوتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ کے سامنے ایک انسانی جو ہے وہ ڈیزاسٹر. میم ڈو یو تھنک، میم آپ کو لگتا ہے کہ شہباز شریف گورنمنٹ اس فرنٹ پہ، فلڈ کے فرنٹ پہ اور اکانومی فرنٹ پہ، دونوں فرنٹ پہ فیل ہوئی ہے؟ نہیں جی، میں فیل تو بالکل بھی نہیں لفظ استعمال کروں گی، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ مطلب دیکھیے میں آپ کو سب سے پہلے جو اہم بات بتا دوں وہ یہ کہ برابری پارٹی پاکستان جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ اس وقت پاکستان میں تمام پارٹیاں جو ہیں وہ سرمایہ داروں، جاگیرداروں، امیروں کی پارٹیاں ہیں. تو ہم تو کلاس بیس کی پالیٹکس کرتے ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو کرنٹ سچویشن ہے اس میں ظاہر ہے کہ جو چیز ہے وہ تو کہنی چاہیے کہ جب شہباز شریف حکومت میں آئے تھے تو ان کو جو حالات ملے تھے، جو جس نہج پہ پاکستان کی اکانومی پہنچ چکی تھی وہ بہت ہی سنگین تھے. اور میرا خیال ہے کہ کافی حد تک کنٹرول تو میں نہیں کہوں گی لیکن بہت زیادہ اس میں اس کو ایڈریس کر لیا گیا، اور انشاءاللہ آئندہ بھی وہ کر لیں گے. لیکن یہ ہم کیپٹلسٹ پیراڈائم کی بات کر رہے ہیں. ہمارا جو موقف ہے اکانومی کے حوالے سے وہ بالکل مختلف ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اکانومی کو تو کا فوکس ہی لوگوں پہ ہونا چاہیے. مطلب اکانومی کیا ہوتی ہے؟ اکانومی از a way of distributing resources. مطلب ریسورسز پروڈیوس کہاں سے ہو رہے ہیں اور وہ ڈسٹریبیوٹ کیسے ہو رہے ہیں. تو اگر وہ ڈسٹریبیوشن ان ایون ہوتی ہے جو کہ کیپٹلسٹ سسٹم ہے، آپ کو معلوم ہے کہ انڈیا میں بھی غربت کی شرح تو بہت زیادہ ہے، اور اسی طرح ایون یونائٹڈ اسٹیٹس جو کہ بہت زیادہ ایک مطلب سب سے آپ سمجھ لیں کہ امیر ملک ہے دنیا کا، وہاں پہ بھی جو غربت ہے وہ اس کی شرح بڑھتی چلی جا رہی ہے، خاص طور سے کووڈ کے بعد سے.
تو یہ تو ہمارا پارٹی کا موقف ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ لوگوں کو بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. اب جو شہباز شریف کی حکومت ہے, شہباز شریف کی حکومت تو ہے, لیکن اس کے پیچھے پورے مطلب پارٹیاں اور ہیں, پی ڈی ایم پوری اس کے پیچھے ہے. تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے بہت کوشش کی ہے, اور ابھی IMF سے انہوں نے ریلیف بھی, مطلب ان کو وہ مل گیا جو ان کی قسط ملنی تھی. تو میرا خیال ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے انہوں نے کوشش کی ہے کہ وہ حالات کو کنٹرول میں کر لیں. اور اسی طرح سے وہ مطلب آپ دیکھ لیجیے شہباز شریف خود بھی کافی علاقوں میں گئے ہیں, جو کہ ہمارا ہمیشہ سے ایک تنقید رہتی ہے کہ جو الیکٹڈ MNAs MPs ہوتے ہیں وہ اپنے علاقوں میں نہیں جاتے, لیکن انہوں نے جا کے دورہ بھی کیا ہے اور دیکھا بھی ہے. تو اور میرا یہ خیال ہے, اور ہماری پارٹی بھی یہ سمجھتی ہے کہ جو بھی مطلب ریاست ہوتی ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ عام لوگوں کو جو ہے ریلیف دے یا عام لوگوں کی ضروریات پوری کرے. تو انڈر میم دا I think they are doing. جی میم آپ پاکستانی اکانومی کو انڈر شہباز شریف اب آپ کہاں جاتے دیکھتی ہیں؟ What do you think is the future of Pakistani economy under شہباز شریف, جنہوں نے یہ بولا کہ ہمیں IT سیکٹر کرنا ہے اور بہت ساری چیزوں پہ اپنے آپ کو ترقی پہ لے جانا ہے. کیا آپ کو لگ رہا ہے ترقی پہ جا سکتی ہے وداؤٹ فنڈامنٹل چینجز اینڈ اسلامک ہارڈ لائنز؟ اچھا دیکھیے, اکانومی جو ہے وہ میں نے آپ کو جیسے پہلے کہا کہ اکانومی جو ہے وہ کسی بھی سسٹم کی بنیاد ہوتی ہے. تو ہماری پارٹی کے لحاظ سے تو اس وقت پوری دنیا کا جو گلوبل اکنامک سسٹم ہے اس سے لوگوں کو کچھ نہیں مل رہا. مطلب پاکستان کی تو آپ بات چھوڑیں, پاکستان از اے ڈیولپنگ کنٹری, لیکن اس وقت میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ جو ہم فیوچر دیکھ رہے ہیں انڈر کیپٹلزم, ہم نہیں دیکھ رہے کہ کہیں پہ بھی اس میں بہتری آ سکتی ہے, بیکاز دا ہول کیپٹلسٹ سسٹم ہیز فیلڈ. اٹ ہیز فیلڈ ٹو پرووائڈ بیسک نیسیسٹیز آف میجورٹی آف ہیومن بینگس آن دس ارتھ. ایون جیسے میں نے کہا کہ US میں بھی جو غربت ہے اس کی شرح بڑھ رہی ہے. وہ US کا جو آپ دیکھ لیں اکنامک مطلب جو ان کا ہیلتھ کیئر سسٹم ہے, بہت سے لوگ اس کے دائرے سے خارج ہیں, بہت سے لوگ افورڈ نہیں کر سکتے. تو یہ ایک گلوبل سسٹم ہے, اور تو اگر پاکستان بھی اسی پیراڈائم میں رہے گا تو بس اتنا ہی کر سکے گا جتنا کہ کوئی بھی کیپٹلسٹ پیراڈائم میں کر سکتا ہے. غربت ختم نہیں ہو سکتی. انڈیا آپ کو معلوم ہے کہ بہت بڑا ملک ہے, اس کی اکانومی پاکستان کی نسبت بہت بڑی ہے, غربت ختم نہیں ہو سکی وہاں پہ, اور نہ ہوگی ہم سمجھتے ہیں, کیونکہ اس جو اکنامک سسٹم ہے اس کا فوکس ہی نہیں ہے غربت ختم کرنے پہ. تو جب تک آپ پورا اکنامک سٹرکچر, چاہے وہ انڈیا ہو, چاہے وہ پاکستان ہو, چاہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس ہو, جب تک اس کا فوکس نہیں چینج ہوگا, اس میں اسٹرکچرل چینجز نہیں آئیں گی, تب تک ہم نہیں سمجھتے کہ غربت ختم ہو سکتی ہے یا عام لوگوں کو وہ سب کچھ مل سکتا ہے جس کے وہ حقدار ہیں. اب پاکستان میں شہباز شریف کیا کر سکیں گے؟ وہ اتنا ہی کر سکیں گے جتنا کہ ممکن ہے انڈر دس پیراڈائم, انلیس کہ آپ فیوڈل سسٹم ختم کریں, انلیس کہ آپ جو اسٹیٹ ہے وہ اکانومی میں اپنا شیئر ڈالے اور وہ بیسیکلی انڈسٹریلائز کرے. اور بہرحال اس پہ ہمارا ایک پورا منشور ہے برابری پارٹی پاکستان کا کہ لینڈ ریفارمز ہونے چاہیے, اس کے لیے انڈسٹری لگنی چاہیے. تو جب تک وہ نہیں ہوگا, یہ جو اس وقت سبسڈیز ملتی ہیں پاورفل لوگوں کو, وہ ختم ہونی چاہیے. تو آئی تھنک وہ تو اسٹیپس لینے کی ضرورت ہے. اب آپ نے شہباز شریف کا پوچھا, تو ان کا تو پارٹی اس طرف جا ہی نہیں سکتی نا, ان کے مینڈیٹ میں نہیں ہے. تو ود ان دیٹ پیراڈائم دے ول ڈو وٹ دے کین, آئی تھنک. ون مور تھنگ, کیا انڈیا سے ٹریڈ ہونی چاہیے پاکستان کی یا نہیں؟ پاکستان بار بار بولتا ہے 370 دوبارہ امپوز کیجئے تب ہم ٹریڈ کریں گے, اور ٹریڈ نہیں ہو پائے. اس سمے پاکستان میں سبزیوں کی قیمت آسمان پہ ہے, اور اس کے بعد بھی پاکستان کے پرائم منسٹر تو ایگری نہیں کر رہے اس پہ. دیکھیے, جو ہمارا موقف ہے وہ تو یہ ہے کہ دنیا میں جب تک کہ کانفلکٹس رہیں گے اور لوگ آپس میں ایک دوسرے کے سامنے بجائے مل کے کام کرنے کے کمپٹیشن میں رہیں گے تو پرابلم رہے گا. ہم تو پوری دنیا میں ایک پیسفل ایگزسٹنس چاہتے ہیں ہر ایک کے لیے. اب انڈیا اور پاکستان کے ٹریڈ کا جہاں تک سوال ہے, میرا خیال ہے کہ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت سے ممالک ہیں جن کا آپس میں بہت
کانفلکٹس ہیں لیکن وہ بھی ٹریڈ کرتے ہیں ایک دوسرے سے, تو وہ کوئی حرج نہیں ہے میرے پر. یہ میں آپ کو پرسنل اپنی اوپینین بتا رہی ہوں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وی ہیو ٹو آلسو سی کہ ہم کن حالات میں کام کر رہے ہیں, اور what is whether we are going to be کیا کہنا چاہیے, helping people or not helping people through that. تو آئی تھنک کہ نہ صرف انڈیا سے بلکہ ہر ملک سے ٹریڈ ہونا چاہیے جہاں جہاں پاکستان کا اپنا فائدہ ہے. اٹس ناٹ کہ ہم انڈیا کو کچھ دینا چاہ رہے ہیں یا ہم یو ایس کو کچھ دینا. آئی تھنک ایوری کنٹری ہیز ٹو بیسیکلی فوکس آن دیئر اون بینیفٹ. اور اگر اس وقت پاکستان کی حکومت سمجھتی ہے کہ انڈیا سے ٹریڈ میں ان کو فائدہ ہے تو کرنا چاہیے. اگر وہ اس وقت نہیں سمجھ رہے کہ اس سے ان کو کوئی فائدہ ہوگا تو دین دے شوڈ ناٹ. لیکن ان پرنسپل وی تھنک کہ ٹریڈ جو ہے وہ ایک پیسفل طریقہ ہو تو اس سے ہونا چاہیے. انڈیا پاکستان کا آپ کو معلوم ہے کہ اٹس اے ویری کمپلیکس اینڈ کمپلیکیٹڈ ریلیشن شپ, اور وہ ہم پچھلے 70 سال سے دیکھتے آ رہے ہیں. تو اٹ از ناٹ سم تھنگ دیٹ آئی کین سے یس اور نو ٹو, بیکاز اٹ از اے کمپلیکیٹڈ ایشو. اور اس پہ آئی تھنک کہ جو دونوں سائڈز ہیں ان کو بیٹھ کے بات کرنی چاہیے. تھینکس اے لاٹ میم آپ کو ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے. یہ تھی ڈاکٹر شہناز خان, پاکستان کی ایک پولیٹیشین ہیں اور سینئر پولیٹیشین ہے, ساتھ میں ایک لمبا ایکسپیرینس ہے ان کے پاس, پبلک ویلفیئر کے کام میں اپنی لگی ہیں, اور ساتھ میں پبلک ویلفیئر میں انہوں نے اپنی زندگی جسے بولتے ہیں دان کر دی یا گفٹ کر دی. تھینکس اے لاٹ میم, اور امید ہے میم آپ کے ساتھ ایک اور ایشو پہ پھر بات کریں گے. ابھی کے لیے میم نمسکار, دھنیہ واد میم. تھینک یو جی, بہت مہربانی, تھینک یو.